दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 30 पेशकश मेरे कारवां। मैंने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फरेरी महसूस की। मुझे यूं लगा जैसे मेरे बदन के ख्वाबीदा हिस्से बेदार हो रहे हों, इनमें एक नई जिंदगी दौड़ने लगी हो। पता नहीं ये गर्दन पर लगने वाले इस इंजेक्शन का असर था या इन किरकिरी बिजलियों का करंट। मैं बड़े खुशगवार हैरत से यकटक इन्हें तके जा रहा था। स्याह और सफ़ेद एक ही सिफ में आन खड़े हुए थे। क्या सफ बंदी थी? वो दोनों कमर पर हाथ रखे पहलू ब पहलू खड़ी थीं और किसी कमान के माने तनकर खड़ी थीं। इनकी खूबसूरती और हुस्न जमाल में कोई कलाम नहीं था। बदन की शादाबी और कशिश भी कोई ढकी छुपी नहीं थी। वो इस वक्त महज इन गारमेंट्स में थी जैसे अलास्का में ना हो बल्कि यूरोप की किसी गर्म साहिल पर सनबात के इरादे से निकली हों। इस वक्त इनके इरादे मुझे बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। वो मुझे देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रही थीं। इनके जिंदा और पाइंदा लबों पर सजी ये मायनी खेज मुस्कुराहट मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर रही थी। वो ब्लैक एंड वाइट का एक हसीन और संगीन संगम थी। मैंने जल्दी से अपनी सोच को संभाला, हवास को इनके रोबे हसन हुसन से निकाला और एक के बाद दिगरे इनकी आंखों में देखते हुए शस्ता अंग्रेजी में सवाल किया, तुम दोनों कौन हो? जवाब देने से पहले इन्होंने बड़ी तीखी नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर काली हसीना ने एक अदा से अपने खुले गेसों के जोरों को अंदाज में समेटते हुए खालसतन अमरीकी लबो लहजे में कहा, हम तुम्हारी खादमाएँ हैं। इसके इस दालहाना जवाब ने मेरे बदन में सनसनाहट से जगा दी। मैंने फूली हुई सांस के साथ कहा, ये अगर मजाक है तो बस हो चुका। मुझे तुम लोगों से किसी किस्म की कोई खिदमत नहीं कराना। ये तो हम जानते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सफ़ेद फॉर्म आफत बड़ी संजीदगी से बोली और मेरी जानिब कदम बढ़ा दिए। अमावस की रात उठलते हुए हाथ बात टब की तरफ चली गई, गोया इन्होंने किसी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। मक्खन मलाई और बर्फ़ की सिंगाई से परवान चढ़ने वाली अमरीकी हसीना मेरे नज़दीक आई तो मैंने बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, मुझसे दूर रहो। क्यों? वो आंखें घुमाते हुए बोली, तुम्हें छूने से करंट लगता है क्या? बेइख्तियार मेरे होंठ मुस्कुरा उठे। इसने बात ही ऐसी की थी। समंदर कतरे से पूछ रहा था, कहीं मुझे अपने अंदर गुरगाब तो नहीं कर दोगे? वो कम वक्त किसी थर्मल पावर स्टेशन से कम नहीं थी। वो बड़ी हैरत से पूछ रही थी, मैं इसे करंट तो नहीं मार दूंगा? मैंने अपनी संजीदगी को वापस लाते हुए इससे कहा, मुझे तुम दोनों के इरादे ठीक नहीं नजर आ रहे। सच सच बताओ, मेरे साथ क्या करने वाली हो? तुम्हें बताया है ना, हम तुम्हारी खिदमत करने आए हैं। कैसी खिदमत? मैं इसके तेवर देखकर बुखला गया। हम तुम्हें एक शानदार और यादगार बात देंगे, वो बड़े खुले डाले अंदाज में बोली। मेरे बुखलाहट में मजीद इजाफा हो गया क्योंकि इसने मेरे लिबास की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। मेरे लिए ये सूरत हालात बड़ी वाहियात थी। बेसाख्ता मैंने मुदाफ़त में इसके हाथ को रोकना चाहा। इस चाहने का मतलब यही था, मैं अपने हाथों को जंबिश देने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो बेहस हरकत ही रहे। इसके साथ ही मेरा वो अंदाज भी गलत हो गया कि गर्दन पर लगने वाले इंजेक्शन के असर से मेरे जिस्म के ख्वाबीदा हिस्से बेदार होने लगे थे। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने थोड़ी देर पहले अपने बदन में जो तहरीक महसूस की थी, इसका ताल्लुक तसव्वुर और तख़य्युल से था। दर हकीकत मेरी सोच में हलचल मची थी जिसने जज्बात को एक नई अंगराई लेने पर मजबूर कर दिया था। और इस खुशगवार तगय्युर का सबब वही दो बिजलियाँ थीं जिनके चीखते चिल्लाते ब्लैक एंड वाइट जलवे ने मेरे एहसास में इंतशार पैदा कर दिया था। इन्हें देखकर यूं महसूस हुआ था रात और दिन एक साथ किसी वादी में उतर आए हों। मैं किसी किस्म की रुकावट या मुदाफ़त पेश करने की पोजीशन में नहीं था, ताहम मुंह में ज़ुबान रखता तो ज़रूर था। मैंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे इसे हसीना से इस्तफसार किया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे लिबास की जानिब बढ़ते हुए इसके हाथ रुक गए। मुंह बिगाड़ कर टेढ़े लहजे में बोली, काम बता दिया, यही काफ़ी है। नाम पूछकर क्या करोगे? इतनी संगदिल तो नाम बनो रोटी। ब्लैक ब्यूटी ने हार्ट टब के पास खड़े खड़े अपने साथी को मुखातिब किया। बेचारा कितनी मोहब्बत से पूछ रहा है, नाम बता दोगी तुम्हारा क्या चला जाएगा? मेरे सामने खड़ी गोरी ने कहा, तुमने मुझे मुखातिब करके नाम तो जाहिर कर ही दिया है, मेरे बताने ना बताने से क्या फ़र्क पड़ता है रोज़ी? बात ख़त्म करते ही इसने बेपरवाना अंदाज में कंधे उचका दिए। ब्लैक क्वीन टब के पास से हट गई और हमारी जानिब कदम बढ़ाते हुए अपने साथी से बोली, तो गोया तुमने हिसाब बराबर कर दिया, 1 सेंट ऊपर नीचे नहीं होने देती हो रोटी रुई। इनकी बाहमी तोक झोंक ने मुझे इनके नाम से आशना कर दिया। स्याह हसन का नाम रोज़ी था। अगर वो रोज़ी थी तो फिर इसे ब्लैक रोज़ कहना ज़्यादा मुनासिब था।
سیاہ گلاب بھی اپنے اندر اس قسم کا پر اسرار حسن رکھتا ہے۔ روزی کے ساتھ روئی اپنے حسن کی چمک دمک کے باعث وائٹ گولڈ کو شرماتی تھی۔ دونوں اپنے اپنے فیز میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ پتہ نہیں یہ قدرت کا کیسا حزین مذاق تھا۔ میں اس وقت پردیس میں اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر تھا۔ ان کا نامستعد حالات میں انہوں نے میرے لیے بڑی سنگین روٹی کا بندوبست کر دیا تھا۔ میری نگاہ نے ان دونوں کے بیچ سے راستہ نکالا اور جا کر باتھ ٹب پر ٹک گیا۔ ٹب کو تیار کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک مناسب سطح تک پانی ابھرا ہوا تھا۔ پانی کی سطح پر بلبلے دار جھاگ کی حکمرانی تھی، گویا بلیک کوئین نے میرے ہاتھ کے لوازمات یکجا کر دیے تھے۔ میری نگاہ اگلے ہی لمحے واپس لوٹ آئی۔ روزی نے سوالیہ نظر سے روٹی کو دیکھا اور بولی، پروگرام شروع کریں، پہلے اسے ڈریس آؤٹ کرنا ہوگا۔ روٹی نے میرے سینے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ روزی نے بے پرواہی سے بولی، یہ کام ٹب کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا اور بڑے مستعد سے میری جانب ہاتھ بڑھائے۔ روٹی میرے عقب میں پہنچی اور میرے بازوں میں اپنے سڈول باز ڈال دیے۔ روزی نے اپنے سندول باہوؤں کو میرے پنڈولیوں کے گرد حمائل کر کے ٹانگوں کو مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا۔ میرے پاؤں کے نیچے ایک گزاد رکاوٹ کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ دوسری جانب روٹی نے میری پیشانی کو اپنی ٹھوری کے نیچے دبا رکھا تھا۔ ان آفت-زادیوں کی گرفت میں بڑی جان تھی، جکڑ میں بڑی شان تھی اور پکڑ میں بڑی آن تھی۔ انہوں نے آن واحد میں میرے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور کرسی سے باہر نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھے اٹھا کر اس کنگ سائز ٹب میں پھینک دیا۔ اس کے اس عمل میں بڑی مہارت اور تجربہ کاری تھی۔ وہ مرحلہ پھر بھرپور شاہکار تھیں۔ وہ ٹب کسی ڈبل بیڈ کے سائز کا تھا، جس میں باوقت 3-4 افراد بآسانی باتھ لے سکتے تھے۔ مجھے باتھ ٹب میں پہنچانے کے بعد وہ دونوں بھی اندر اتر آئیں۔ ٹب میں بھرا ہوا پانی بڑے مناسب درجہ حرارت کا تھا، جسم کو ٹکور دینے والا۔ اس پانی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک راحت ہی محسوس ہوئی، بدن کو ایک نئی زندگی ملنے لگی۔ پھر وہ دونوں خادمائیں میری خدمت گزار جت گئیں۔ میں ایک ننھا بچہ سا بن کر رہ گیا تھا۔ میرے جسم کے وہ اعضاء جو میرے تابع نہیں رہے تھے، وہ ان جادوگرنیوں کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ انہوں نے گداز اسفنج کی مدد سے خوب مل مل کر مجھے دھویا اور دھو کر نہلایا۔ میں کسی فرما بردار بچے کے مانند ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ اپنے کام سے نمٹ گئی۔ اس شاندار غسل نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ انہوں نے نہایت ہی خدمت گزار خادموں کی طرح مجھے ڈریس اپ کر دیا۔ یہ وہ لباس نہیں تھا جو غسل سے پہلے میرے بدن پر پہنایا گیا تھا۔ روزی اور روٹی نے باہمی امداد سے مجھے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر ویل چیئر کا مہمان بن گیا۔ انہوں نے مجھے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، شاید وہ اپنی کارکردگی کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھیں۔ مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور ہائے کرنے والے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے واش روم سے نکل گئیں۔ اگلے 5 منٹ میں میری ویل چیئر کو دوبارہ اسی ہال میں پہنچا دیا گیا جہاں اسٹیشن ویگن آ کر رکی تھی۔ ساحل اپنی ویل چیئر پر پہلے سے وہاں موجود تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس کے جسم پر بھی وہ پہلے والا لباس نہیں نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اسے بھی ایک وارم باتھ سے گزارا گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ نکھری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے نکھار میں ایسی کشش تھی کہ دل خواہ مخواہ اس کی طرف لپکتا تھا، اسے پکڑنے اور محسوس کرنے کو جی چاہتا تھا، لیکن کے بعد سوچ کے پھر پھراتے لگتے تھے، خیال کی پرواز تھم جاتی اور ایک اذیت ناک بے بسی جذبات کے غبار کو اپنے حصار میں لے لیتی۔ میری درجنوں ترسی ہوئی راتوں اور گرسوں سلگتے ہوئے دنوں کے انتظار کے بعد وہ مجھے دیکھنے کو ملی تھی، اور ایسے ملی تھی کہ بیان سے باہر۔ ہمارا یہ ملن جدائی سے زیادہ تر پانے والا تھا، بدن میں نشتر اتارنے والا، روح پر کوڑے برسانے والا۔ اچانک ایک خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے خطرناک انداز میں سوچا، کیا ساحل کو میرے ہی طریقے سے نہلایا گیا ہوگا؟ اس سوال کے عقب میں ایک اور سوال سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اگر مجھے 2 حسیناؤں نے غسل کرایا تھا تو کیا ساحل کو 2 مردوں نے بات کرایا تھا؟ ایک سیاہ فام اور دوسرا سفید فام، اور کیا وہ دونوں بھی روزی اور روٹی کی طرح مختصر جامے میں تھے؟ انہوں نے بھی اسی شدت سے ساحل کو اٹھا کر کسی ٹب میں پھینکا ہوگا۔ میں ان ہولناک سوالات کے جواب میں ڈھونڈنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس تصور نے میری ساحل کو دشمن ہاتھوں نے چھوا ہوگا، مجھے بے حال کر دیا۔ اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ خون میری رگوں میں اندر اچھل کر رہ گیا۔ اسی لمحے وہ طوطے کی چونچ والا یہودی اس ہال میں نمودار ہوا۔ میں اس سے بہت سارے سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ڈھیروں کیا مجھے ایک سوال کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ وہاں پہنچتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھے اپنی گردن کے نزدیک کسی سوئی کی چبھن محسوس ہوئی۔ یقیناً مجھے کوئی انجیکشن دیا گیا تھا۔ غسل کے بعد خاصا ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اس انجیکشن کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا میرے جسم روئی کا گالا بن گیا ہو۔ میں خود کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔
نشے میں چور کسی آوارہ باطل کی طرح۔ ساحل کے بازو میں بھی ایک انجیکشن دیا گیا، پھر ہمیں دوبارہ اسی اسٹیشن ویگن میں سوار کرایا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا، تاہم اس بار ہمیں عقب نشست بخشی گئی تھی۔ ہم دو سنگی جسموں کے مانند چپ چاپ اور ساکت بیٹھے تھے۔ ہم دو ایسے پڑوسی تھے جو کسی شدید جھگڑے کے بعد اپنا جینا مرنا الگ کر چکے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا ہمارا یہ ناتمام سفر کہاں جا کر تمام ہوگا۔ میں یہ جان کر بھی کیسے سکتا تھا؟ میں تو اس وقت خود اپنے آپ کو بھول رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں فضائے بسیط میں کہیں گم ہو رہا ہوں، ایک اتھاہ خلا میں تحلیل ہو رہا ہوں۔ میں قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا اور ذرہ ذرہ بکھر رہا تھا۔ شاید میں ہوش و خرد سے بہت دور بے خبری کی کسی وادی میں اتر رہا تھا۔ میری آنکھوں نے اس کیفیت میں جو آخری منظر دیکھا وہ ویگن کے ڈیش بورڈ کا منظر تھا، جہاں اسپیڈ میٹر کے ساتھ ہی نارتھ کمپاس کا ڈائل بھی تھا۔ نارتھ کمپاس قطب نما کی سوئی بتا رہی تھی کہ ہم شمال کی جانب گامزن ہیں۔ الاسکا تو پہلے ہی کرۂ ارض کے انتہائی شمال میں واقع تھا۔ پتہ نہیں یہ شاطر یہودی ہمارے لیے اپنے ذہن میں کیا سوچے بیٹھے تھے، کہیں یہ لوگ ہمیں نارتھ پول پر لے جا کر پھینکنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے تھے۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک سنگلاخ کمرے میں پایا۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اس کمرے کے در و دیوار دیکھنے لگا۔ در و دیوار کیا؟ وہاں تو چاروں طرف صرف دیواریں ہی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ دروازے کا نام و نشان کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، البتہ ایک دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی ضرور موجود تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں کسی گدے پر ہوں۔ وہ ایک چھوٹا سا سپرنگ والا میٹرس تھا جس کی لمبائی 5 فٹ اور چوڑائی محض 2 فٹ تھی۔ مذکورہ میٹرس اس مختصر سے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ اس سنگلاخ کمرے کا سائز 8 بائی 8 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کسی پہاڑی کو بڑی مہارت سے تراش کر وہ کمرہ وجود میں لایا گیا ہو۔ میں میٹرس سے نیچے اتر آیا، اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس پتھریلے کمرے کی چھت کا اندازہ ہوا۔ فرش اور چھت درمیان بھی 8 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک نیچی چھت والا کمرہ تھا۔ میں تھوڑا سا اچک کر اس کمرے کی چھت کو چھو سکتا تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں مجھے ایک چھوٹی سی چوبی میز نظر آئی۔ میز پر پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل رکھی تھی۔ یقیناً یہ پانی میرے لیے ہی تھا، کیونکہ اس کمرے میں ہی تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ لامحالہ میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ ہم دونوں ایک جیسے ٹریٹمنٹ سے گزرنے کے بعد ایک ساتھ اس اسٹیشن ویگن میں سوار کرایا گیا تھا۔ ویگن میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد انا فائل ہو گیا تھا۔ میری آنکھ اس چھوٹے سے چٹانی کمرے میں کھلی تو عین ممکن تھا ساحل کو بھی ایسے ہی کمرے میں پہنچایا گیا ہو۔ بہرحال اسے مجھ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ الگ کر دینے والی بات تو میں ایسے سوچ رہا تھا جیسے اس سے پہلے وہ میرے ساتھ ہی تھی، میرے ہاتھ تھی۔ میں کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آ گیا۔ وہ نہایت ہی مختصر اور عجیب و غریب کھڑکی تھی۔ اس کی کل پیمائش 8 بائی 10 فٹ ہوگی، 10 انچ چوڑی اور 8 انچ اونچی۔ کھڑکی کے نچلے حصے میں چورائی کے رخ اسٹیل کی 1 انچ موٹی سلاخ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ تقسیم بھی سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ اس مضبوط سلاخ کی تنصیب نے کھڑکی کو کوٹو 1 بنا کر رکھ دیا تھا۔ نچلا پورشن 2 ہائی 10 انچ کا تھا، جبکہ اوپر والا 6 ہائی 10 انچ کا۔ یہ مخصوص قسم کی کھڑکی یقیناً کسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی بنائی گئی تھی۔ میں کھڑکی کے نزدیک کھڑا اس کی تعمیر کے مقاصد پر غور کر رہا تھا کہ بائیں جانب دیوار میں مجھے ایک دوڑ سی نظر آئی۔ مذکورہ در و دیوار کے سنگم پر ایک کونے کے واقع تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس دراڑ کے اندر جھانکا۔ 1 فٹ کے اس خلا کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا واش روم نظر آیا۔ وہ دراڑ در حقیقت 1 فٹ چوڑا اور 4 فٹ طویل ایک تنگ سا راستہ تھا جس میں پہلو کے بل کھسکتے ہوئے مذکورہ باتھ روم تک جایا جا سکتا تھا۔ میں کھڑکی والی دیوار سے پشت ٹکا کر دھیرے دھیرے کھسکتا اور سرکاتے ہوئے باتھ روم کے اندر پہنچ گیا۔ وہ 3 ہائی 3 فٹ کا ایک چکور سا دارا تھا جس میں ایک کونے میں کموڈ نصب تھا۔ دوسری جانب دیوار کے ساتھ واش بیسن لگا ہوا تھا۔ واش بیسن کے دائیں ہاتھ دیوار پر ٹیشو رول بھی نصب تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی ویسٹ بن بھی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس باتھ روم میں مجھے کھڑکیاں دروازہ دکھائی نہیں دیا۔ پتہ نہیں وینٹیلیشن کا کیا بندوبست تھا۔ وہاں کسی قسم کی بدبو یا گھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ صابن، تولیہ یا آئینہ نام کی کوئی شے وہاں نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اس واش روم کو گزارا چلاؤ کا نام دیا اور واپس دیوار کے ساتھ سرکتے ہوئے اس کوٹری نما چٹانی کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں کسی دروازے کی غیر موجودی نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کمرے میں آمد و شد کا کیا ذریعہ تھا۔ آخر انہوں نے مجھے بھی تو اس کمرے میں پہنچایا ہی تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں بے انتہا تعجب سے اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھنے لگا۔ میرے مذکورہ اعضاء میرے تابع تھے اور میری مرضی کے مطابق حرکت کر رہے تھے۔ خدا جانے بیدار ہونے والے کے بعد میرا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔
اسٹیشن ویگن میں بیٹھنے تک تو یہ بے حس و حرکت تھے۔ شاید یہ اس انجیکشن کا اثر تھا جو وہاں سے لاتے وقت میری گردن کے نزدیک دیا گیا تھا، یا پھر بھی یہ بھی ممکن تھا کہ میرے دشمنوں نے مجھے اپنے ہاتھ پاؤں کا کرنے کے لیے کوئی اور ترکیب آزمائی ہو۔ دشمن کبھی آسانی اور سہولیات فراہم نہیں کرتا۔ اگر ان یہودیوں نے میرے جسم کو حرکت کے قابل بنا دیا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا وہ کسی اور انداز میں مجھ سے پہلے کہیں زیادہ پابند بنا چکے تھے۔ میں واپس میٹرس پر آ کر بیٹھ گیا اور اس مجسس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کوٹری کا واحد روزن وہ مختصر سی کھڑکی تھی جس میں اسٹیل کی مضبوط سلاخ نصب تھی۔ میں اس سلاخ کو جھنجھوڑ کر اندازہ لگا چکا تھا، وہ دیوار میں بہت دور تک ٹھکی ہوئی تھی۔ اسے نکال کر باہر کرنا آسان کام نہیں تھا۔ بفرض محال اگر میں چی کی قوت کو آزما کر کھڑکی کی سلاخ سے فارغ بھی دیتا تو اب بھی 8.5-10 انچ کے خلا سے باہر نکلنا ناممکن تھا۔ گویا انہوں نے مجھے کیا اسیری یا کیا رہائی ہے والی آزادی دی تھی۔ میں میٹرس پر نیم دراز ہو گیا۔ اس گدے پر پھیر کر لیٹنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میری ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے فرش پر آ جاتی، اگر پاؤں کو گدے پر رکھتا تو کندھے گردن سمیت فرش پر جا لگتے۔ یہ بڑی موسیقہ خیر صورتحال تھی۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا اور اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ ساحل کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں جم گیا تھا۔ کراچی میں شعیب گوری اور بعد میں طوطے کی چونچ جیسی ناک والے یہودی نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ساحل کس بیش بہا خزانے کے راز سے واقف ہے جس کی روحانی اہمیت بھی ہے، اور یہی بات مجھے ہضم نہیں ہونے دے رہی۔ میں ساحل کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن یہودی لابی کی سرگرمی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اس سلسلے میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میری سوچ اس کوٹری کی پتھریلی دیواروں اور چھت سے ٹکرا کر واپس آ جاتی اور مجھے ہر حال میں ساحل ایک سیدھی سادی اور معصوم لڑکی نظر آتی۔ وہ پگلی تو اپنے حسن و شباب کے خزانے کا پوری طرح اور ایک نہیں رکھتی تھی، کسی عرضی یا سمادے خزینے سے کیا واقف ہوتی۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھمکا سا ہوا اور سوچ کب بھی کھیر والا احساس کا کہ اس کوٹری سے پرواز کر کے گھٹمنڈو کے مضافات پر پہنچ گیا۔ میری نگاہ اس کوٹری کی چٹانی چھت پر ٹکی تھی، لیکن تصور کی آنکھ سے میں پگوڈا نما بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کو دیکھ رہا تھا۔ تصور اور تخیل حیرت انگیز رفتار سے اڑان ابھرتے تھے اور پلک جھپکتے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کھٹمنڈو کے اس مصفاتی پہاڑی علاقے میں ناگ پال کے خواہ خوار آدمی میرے تعاقب میں تھے۔ میں زخموں سے چور سما کو سنبھالتے اپنی جان بچاتے ہوئے اس عبادت گاہ کی طرف نکل آیا تھا۔ ساحل یعنی دھنو سے میری ملاقات اسی بدگاہ عبادت میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ ساحل دھنو کا باپ نتھوپنی بد بخشو نہیں تھا، تاہم اس عبادت گاہ کا انتظام و انصرام اس کے ذمہ تھا۔ تھونچی 15 سال پہلے اپنے بیوی بھیڑ جانی کی عزت بچاتے ہوئے اس عبادت گاہ تک پہنچا تھا جو ہزاروں سال سے دریا کے کنارے ایک کوہ کے دامن میں موجود تھی۔ یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ میری داستان کی ابتدائی حصے میں بیان کیے چکے تھے۔ تھونچی اور بھیڑ جانی نے نہ صرف اپنے ہمیں پناہ دی بلکہ میرے زخمی ساتھی سمبا کا حتی المقدور علاج بھی کیا۔ تھونچی مجھے پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا۔ اس کے مطابق میں پر اسرار شکستیوں کا مالک ایک سچا انسان تھا۔ اسی اعتبار اور خیال کے نتیجے میں اس نے مجھے عبادت گاہ کے تہہ خانے میں پوشیدہ ایک سربستہ راز سے بھی آگاہ کر دیا۔ میں اس کی مصیبت میں مختلف خفیہ اور پر اسرار راستوں سے گزر کے عبادت گاہ کے تہہ خانے میں پہنچا تھا جہاں مہاتما بدھ کا 10 فٹ بلند سونے کا مجسمہ استادہ تھا جس کا گھیر کسی بھی طور پر 5 فٹ سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ اس تہہ خانے اور وہاں تک پہنچنے والے طویل غار میں بھی جا بجا سونے کی ڈالیاں پڑی تھیں۔ اسی طرح دیوار پر بھی سونے کے مخصوص آب و تاب دکھائی دیتی تھی۔ میں اس حیرت کدے میں شش درکھراتا رہا۔ میں نے اتنا زیادہ سونا کسی ایک جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھونچی نے اس موقع پر مجھے بتایا کہ اس راز سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ ہر دور کا دلائی لاما اور اس کے قابل اعتماد چند افراد۔ اس عبادت گاہ کی حفاظت کرنے والے شخص کو بھی دلائی لاما کا متعم تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے تھونچی سے پوچھا تھا وہ مجھے کیوں اس راز سے آگاہ کر رہا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا کہ میں بھی دلائی لاما کی نظر میں قابل اعتماد ہوں۔ کہیں یہ کم وقت یہودی اس خزانے کی تلاش میں تو نہیں سر پٹک رہے تھے؟ یہ سوال اگرچہ بہت عام تھا لیکن میں اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک بیش بہا خزانہ تھا۔ اگر دلائی لاما کی نگرانی میں تھا تو اس کی روحانی حیثیت اور اہمیت بھی مسلم تھی، مگر ساحل دھنو کی اس راز کے ساتھ نتھی کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ لوگ اس خزانے کے وجود سے آگاہ تھے تو پھر یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ راز صرف تھونچی تک محدود تھا۔ اس نے اپنی بیوی یا بیٹی کو اس راز سے شریک نہیں کیا ہوگا، اور تھونچی اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ ناگپال کے وحشی بھیڑیوں نے تھونچی اور بھیڑ جانی کو بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ یہ بات صرف مجھ تک محدود تھی کہ مجھے دھنو کے ساتھ اس تہہ خانے میں چھپنے کی ضرورت پیش آئی تھی،
اور میں نے یقین کر لیا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ اس جادو نگری میں اتری تھی۔ بہرحال وہ سونے کے اس راز سے واقف حاصل کر چکی تھی۔ اگر اس بنیاد پر یہودی لابی دھنوں کی تلاش میں تھی تو پھر انہیں اتنی ہی شدت سے میری بھی ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ اگرچہ اس وقت ہم دونوں ان کے قبضے میں تھے، تاہم وہ لوگ اول و آخر ساحل کو مجھ سے الگ تصور کر رہے تھے، اس کے معاملے کو مجھ سے جدا بیان کر رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ کیسا گورکھ دھندا تھا۔ میرا ذہن سوچ سوچ کر مکری کے جالے کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس تارے منقبوت میں پھنس کر رہ جاتا، مجھے چونک جانا پڑا۔ باہر قدموں کی آواز ابھری تھی۔ یہ مخصوص چاپ کوٹری کی اکلوتی کھڑکی کے راستے مجھ تک پہنچی تھی۔ یقیناً کوئی شخص اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا اس کھڑکی کے پار کوئی راہداری تھی یا کوئی ہال وغیرہ۔ ادھر سے مناسب روشنی کوٹری کے اندر پہنچ رہی تھی، تاہم اس روشنی کا ماخذ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اندر کا اجالا باہر کا رہن منت تھا۔ میں صبر و سکون کے ساتھ آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کھڑکی میں مجھے اس کی صورت نظر آ گئی۔ وہ رکا، ایک لمحے کے لیے جھکا، پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھ سے نگاہ ملی تو اس نے کھڑکی کے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں میٹرس چھوڑتا، وہ ایک مرتبہ پھر جھک گیا۔ میں سبک قدموں سے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کھڑکی اس دیوار کے عین وسط میں نکالی گئی تھی۔ 3 فٹ 8 انچ جگہ اوپر اور اتنا ہی نیچے جگہ تھی۔ میں کھڑکی کے نزدیک پہنچا تو جھکا ہوا شخص ایک بار پھر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ شکل و صورت سے کوئی امریکی ہی نظر آتا تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ والی وردی پہن رکھی تھی۔ مجھے اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے نظر آئی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس شخص نے کھڑکی کے زرعی پورشن سے وہ ٹرے میری جانب دھکیل دی۔ مطلب یہی تھا کہ میں اس ٹرے کو تھام لوں۔ اس دیوار کی چوڑائی لگ بھگ 2 فٹ تھی، تاہم اسٹیل کی مضبوط سلاخ دیواروں کے اندرونی کنارے کے قریب نصب کی گئی تھی تاکہ دیوار کی چوڑائی کا فائدہ سعید کو نہیں بلکہ صیاد کو پہنچے۔ ٹرے سلاخ کے نیچے سے میرے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی۔ وہ شخص ایک دفعہ پھر جھکا۔ میں خاموش کھڑا ٹرے تھامے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عادی اور زبان خاموش تھی۔ 2-3 مرتبہ جھکنے اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ اس اٹھک جھلک کے نتیجے میں کھانے پینے کی چند اشیاء ٹرے میں منتقل ہو گئیں۔ وہ ان چیزوں کو ٹرے میں رکھ کر وہاں تک پہنچا تھا، پھر ایک متاثر کرنے والے انداز میں کوٹری میں مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے ٹرے کو تھامے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ توقع کے مطابق مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اس سیکیورٹی گارڈ نے بڑی سرد مہری سے مجھے گھورا اور اسی جانب قدم بڑھا دیے جدھر سے وہ آتا تھا۔ میں ٹرے لے کر میٹرس پر آ گیا اور کھانے پینے کے ان لوازمات کا جائزہ لینے لگا۔ ایک خوبصورت اور صاف ستھرے مگ میں خوشبو اراتی کافی تھی۔ ایک گوشت کی عجیب و غریب ڈش تھی۔ چند سلائس تھے، جام اور جیلی کی ساشے تھے اور 2 ٹرلز رول تھے۔ یہ بڑا نرالا کمبینیشن تھا۔ کبھی بھی شے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے میں نے اس طے شدہ کاغذ کو اٹھا لیا جو ڈنر رولز کے نیچے دبا ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا تو کیا ہوا؟ وہ لوگ شاید تحریری طور پر مجھ سے مخاطب ہو رہے تھے۔ میں نے طے شدہ کاغذ کو کھولا اور پڑھنے لگا۔ نہایت سلیس انگریزی میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا تھا، مسٹر وجدان، یہ تمہارا ناشتہ ہے، بے فکر ہو کر ہر شے کھا سکتے ہو۔ ہم نے کسی بھی آئٹم میں کچھ نہیں ملایا۔ تمہاری زندگی ہمیں بہت عزیز ہے کیونکہ تم ہمارے لیے مستقبل میں قریب میں بہت مفید ثابت ہونے والے ہو۔ آدھے گھنٹے بعد برنارڈ ڈیو تم سے ملاقات کریں گے، لہٰذا کھا پی کر اچھی طرح فریش ہو جاؤ۔ تمہارا ذہنی اور جسمانی طور پر چاق و چوبند رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس مختصر سی تحریر نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ اس تحریر کا تخاطب الفاظ اور انداز سے دوستی جھلکتی تھی۔ کراچی سے اینکریج تک ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ بدترین دشمنی کا غماز تھا۔ البتہ اینکریج کی اس عالی شان عمارت میں ہمیں خصوصی ٹریٹ دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تحریر میری سمجھ سے باہر تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ یہودی کوئی نہایت ہی خطرناک چال کے موڈ میں تھے۔ ان کا یہ سادہ ترین رویہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ برنارڈ ڈیو کون تھا اور مجھ سے کس سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔ اس تحریر میں برنارڈ ڈیو کو جس عزت و احترام سے بیان کیا گیا تھا، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ ان کا کوئی نہایت اہم آدمی تھا۔ وہ کوئی ربی وغیرہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے واش روم کا معائنہ کرنے کے دوران میں بیسن پر کھڑے ہو کر چند چھپا کے اپنے چہرے پر مار لیے تھے اور ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو لیا تھا، لہٰذا ناشتہ شروع کرنے سے پہلے کسی تردو کی ضروریات نہیں تھی۔ اس وقت مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرے میں موجود سامانیہ خورنوش اس بھوک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، تاہم میں نے اس موقع پر بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ سالن کی ڈش کو تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں وہ کون سے ایسے ویسے جانور کا گوشت تھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا یہودی جانور کا جھٹکا نہیں کرتے، باقاعدہ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ پھر بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں آنکھیں بند کر کے اس پرچے کی تحریر پر بھروسہ کر لیتا، اگرچہ رقم الحروف نے اس سلسلے میں مجھے بڑی تسلی تشفیع دی تھی۔
میں نے جام، جیلی سلائس اور کافی پر اتکاف کیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا الاسکا میں بعض نہایت مثلاً معقول جانور بھی پائے جاتے تھے، موٹی کھال والے بڑے سائز کی بھیڑ، گائے، بیل اور برفانی بکرا، لیکن میں کسی قسم کے رسک کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا پتہ گھنے بالوں والا کوئی برفانی رچ میرے معدے میں اتار دیا جاتا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ نیلی آنکھوں والا سیکیورٹی گارڈ کھڑکی کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے منہ سے ایک لفظ ادا کیے بغیر مجھے برتنوں کی واپسی کا اشارہ کیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہاں نہایت ہی قیمتی ہوں، جنہیں استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کچھ شخص کسی سلسلے میں سخت ترین ہدایات دی گئی ہوں۔ یہ خیال قرینِ قیاس تھا، کیونکہ مجھے مخاطب کرنے کے لیے بھی تقریر کی بجائے تحریر کا سہارا لیا گیا تھا۔ میں نے خالی اور بھرے ہوئے برتنوں سمیت وہ ٹرے اس شخص کو واپس کر دی۔ یہ منتقلی اسی طریقے سے ہوئی تھی جیسے وہ ناشتہ کوٹری کے اندر پہنچایا گیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے ٹرے میں موجود سامان کا بغور جائزہ لیا اور خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ ٹرے کو گھورنے کا اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہو میں نے کوئی برتن اپنے پاس تو نہیں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے باہر ایک مرتبہ پھر ہلچل کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے چند جلتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور پوری طرح کھڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، میں نے اندازہ لگایا، ورنہ وقت بتانے والا کوئی آلہ مجھے میسر نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا اس وقت دن تھا یا رات۔ میرے خیال کے مطابق اب مجھے برنارڈ لیو کے پاس لے جایا جانے والا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ وہ لوگ فی الحال مجھے اس کال کوٹری سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ برنارڈ لیو نامی وہ شخص بنفس نفیس کھڑکی کے باہر پہنچنے والا تھا، کیونکہ ایک آرام دہ منقش کرسی کو وہاں پر رکھ دیا گیا تھا۔ مذکورہ کرسی 2 افراد نے وہاں پہنچائی تھی، اور وہ جس خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی کے ساتھ کرسی وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے اجسام پر بھی سیکیورٹی گارڈز والے یونیفارم تھے۔ امریکی خصوصاً یہودی وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے۔ برنارڈ لیو نے بھی مجھے زیادہ انتظار نہیں کرایا اور کرسی وہیں پہنچتے کہ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اسی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ میں کھڑکی کے ساتھ لگا کھڑا رہا تھا۔ اسی وقت ہم دونوں کے سوا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ برنارڈ لیو نے میری جانب دیکھتے ہوئے سر کو خفیف سی افہامی جنبش دی۔ شاید یہ اس کا ہیلو ہائی کا انداز تھا۔ میں گہری نظر سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 80 کے قریب ہوگی، تاہم وہ خاصا صحت مند اور فٹ تھا۔ اس کی چوکسی کا مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا جب وہ تیز اور مستعد قدموں سے چلتے ہوئے اسی کرسی تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کا قد 5 فٹ 10 انچ رہا ہوگا۔ سر کے بال اور بھویں تک سفید اور پیشانی بڑی حد تک صاف ہو چکی تھی، گویا وہاں نمودار ہو چکا تھا۔ رنگت سرخ و سفید، چہرہ بیضوی، آنکھیں نیلی اور گسیلی، تھوڑی فربہ اور چوری جو اس کے دولت مند ہونے کی علامت تھی۔ پیشانی کی کشادگی اور آنکھوں کی گہرائی سے ذہانت مترفع تھی۔ اس نے رسمی اللائق سلائق کو ضروری نہ سمجھا اور براہ راست مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، مسٹر وجدان، ہمارا مہمان بن کر تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ نہایت ہی واہیات، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر شرشا انگریزی میں جواب دیا۔ لگتا ہے تم لوگ مہمان کے مفہوم سے نا آشنا ہو۔ مہمانداری تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ میری اس ترش کلامی کو بڑے تحمل سے پی گیا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دراصل ہمارے نزدیک دوست اور دشمن کی مہمان نوازی کے آداب اور طریقہ جدا جدا ہے۔ مجھے تم لوگ اپنا دوست سمجھتے ہو یا دشمن؟ میں نے باتستور سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اگر تم کہو گے دوست تو مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بدترین دشمنوں والا سلوک کیا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، فی الحال تم نہ دوست ہو اور نہ ہی دشمن۔ تمہارا آئندہ رویہ تمہاری حیثیت کا تعین کرے گا۔ ایک لمحے کے متوقف ہونے کے بعد اس نے اضافہ کیا، بہرحال اب تک تمہارے ساتھ جو بھی ناروا سلوک ہوا وہ ہماری مجبوری تھی۔ تمہاری خطرناکی نے ہمیں بے حد محتاط بنا دیا تھا۔ میں نے اس سے اپنی خطرناکی تفصیل نہیں مانگی اور براہ راست مقصد کی بات کی طرف آ گیا۔ میں بھی ایک لمحہ ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے میرے آئندہ رویے اور حیثیت کے تعین کی کیا بات کی ہے؟ خاص سمجھدار ہو، وہ اپنا سر ہلانے والے انداز میں بولا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تمہیں دوست بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ اگر تم نے ہماری بات مان لی تو زندگی بھر عیش کرو گے۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ہمارا تعلق یہودی لابی کے ایک اعلیٰ دار رفع طبقے سے ہے۔ تم لوگوں نے امریکی CIA کے تعاون سے مجھے الاسکا پہنچایا ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بھی تو عین ممکن ہے میں اس وقت CEI والوں کے درمیان میں ہوں۔ میں تمہیں ایسا سوچنے سے روک تو نہیں سکتا، البتہ یہ ضرور کہوں گا، ہمارا تعلق CIA اور FBI والوں سے ہرگز نہیں۔ ہم جس یہودی تنظیم سے وابستہ ہیں ان کا نام JDP ہے،
یہ راز ہمارے خاص چند لوگوں کو پتہ ہے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہم اپنے دوست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بات فرض محال اگر ایسا نہیں ہو سکا تو تم ہمیں کافی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تو تم نہیں جانتے اس وقت تم کہاں ہو اور آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے الفاظ میں چھپی ہوئی دھمکی کو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کیا، اور وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، مسٹر لیو، چلو میں تسلیم کر لیتا ہوں تم CIA یا FBI والے نہیں، لیکن تم نے جس طرح CIA والوں کے تعاون سے مجھے مجبور رویے بنا پر یہاں تک پہنچوایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے وہ لوگ تمہارے لیے کام کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تم لوگوں کا اچھا خاصا اثر ہے ان پر۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ CIA ہو یا FBI یا پھر نپٹاگون ہو، یہ ہمارے ادارے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ تمہیں JDP کی طاقت کا شاید اندازہ نہیں۔ ایپیسوڈ 30 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 31 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔